अलम नशरह लक सद्र, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं किया। एक तो वैसे ज़ाहिरी माना भी दुरुस्त है कि आप अलैहिस्सलाम का शक्को सदर वाला वाकया भी 2 दफा हुआ है, एक दफा बचपन में और एक दफा मिराज के मौका पर। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया, दिल निकाला गया और दिल में से खून का एक लोथड़ा हज़रत जिब्रील ने रिमूव किया। एक सोने का तश्त जन्नत से लेके आए थे जिसमें जमजम, आप जमजम की इंपॉर्टेंस देखें कि बर्तन सोने का जन्नत से है, लेकिन पानी जिसमें हुजूर का दिल धोया गया है वो जमजम। पॉइंट टू बी नोटेड, जन्नत से पानी नहीं आया, ये जमजम का पानी। फिर आपने इस्लाम का सीना मुबारक सी दिया गया और साहबा कहते हैं हमने सिलाई के निशान आपके जिस्म पे देखे। एक तो वो सीना खोलना है और एक इसका माना वो है जो लिटरेचर की लैंग्वेज में लिया जाता है। कहते हैं ना कि जी मेरा सीना अल्लाह ने खोल दिया है, जैसे कुरान हकीम में भी आता है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी उसको शरह सदर कहते हैं। शरह सदर की जो टर्म है वो यहीं से निकली हुई है ना, शरह सदर, खोलना सीने का, यानी बात समझ आ जाए। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो है, रब्बी शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे मामलात को मेरे कामों को मेरे लिए आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की लुकनत खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझें। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी, ये दुआ वो मांगा करते, अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उसकी लुकनत खोल दी। ये आज भी दुआ बड़ी इफेक्टिव है, इसलिए आप देखें जब भी हम तकरीर स्टार्ट करते हैं कोई बयान तो उसके स्टार्ट में ये पढ़ते हैं दुआ। इस दुआ में सिर्फ अपनी जुबान की रवानगी नहीं मांगी गई है बल्कि अगलों के भी दिमाग में मेरी बात आ जाए। आप तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ ही कोई नहीं आ रही, यफ़क़हू क़ौली, मेरी बात भी समझ आए उसको, ये ना मैं बात कोई और कर रहा हूँ उलट समझ आ रही हो। ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात लोग बात ऐसी कर रहे होते हैं बिल्कुल उलट समझ आ रही होती है। अल्लाह की ताईद ना होना तो ऐसे ही होता है। आप लोगों के सुने अजीबो गरीब लोग बातें कर रहे होते हैं, वैसे तो बातें भी अजीब करते हैं कि उलमाओं की बात ना उनका सर होता है ना पाँव, सही भी बात करें ना बाज़ औक़ात वो बात के पीछे अजीमत नहीं होती कि आगे बात समझ गई, लेकिन बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी अजीमत दी है। मसलन मैं आपको मौलाना इसहाक़ साहब की बात करूं रहिमहुल्लाह ताला, मौलाना इसहाक़ साहब की आप कोई वीडियो सुन लें, कोई क्लिप सुन लें, एक रेड़े वाले को सुना दें, एक डॉक्टर को सुना दें, एक इंजीनियर को सुना दें, वो सारे एक बार आशिकार उठेंगे, यार बाबा बोल रहे कि तू है। ये अल्लाह की अजीमत है उनके पास, क्योंकि बात समझ आती है। ऐसे वो जनाब एक एक जुमला लगता है, ये तो बंदा यानी देख के भी पढ़े ना तो इस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं होगा वो जो फिल्म बदी बोलते थे, चाहे वो पंजाबी बोल रहे हो या उर्दू बोल रहे हो। ये अल्लाह की अजीमत है, इसलिए दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह मेरा भी सीना खोल दे, मेरी जुबान की लुकनत भी खोल दे, ताकि मेरी बात लोगों को समझ आए। और ये जिन लोगों की जुबान में लुकनत है ना, फिजिकल लुकनत मौजूद है, उनके लिए भी ये दुआ बड़ी इफेक्टिव है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह ताहा की शुरू की आयत है, तो नबी इस्लाम के लिए भी आया कि हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। व वदअना अन्का विज़रक, और हमने आपसे भारी बोझ उतार दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, वो बोझ जिसने आपकी पीठ को बोझल कर रखा। वो बोझ कौन सा है? दावत और तबलीग का। बड़ी टेंशन आपने ली कि जाहिर है कि मेरे जिम्मे में बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम पे पहली वही नाजिल हुई, सैयदा खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा के पास आए और कहा मुझे जो है वो कंबल उड़ा दो, और कब कभी तारी होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा कि अल्लाह ताला कभी आपको बेजारों मददगार नहीं छोड़ेगा। आप मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों के काम आते हैं, हाजतमंदों की हाजत पूरी करते हैं, तो अल्लाह भी आपकी हाजत पूरी करेगा। और वो सारा कुछ आ गया देखने। अल्लाह ने फरमाया अलम यजीदिका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। ये सब कुछ अल्लाह ने फिर किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको मुखलिस साथी दिए जिन्होंने आपके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ। सारा बोझ उसी वक्त हल्का होता है ना जब आपके हाथ बटाने वाले लोग होते हैं। सबसे पहले आपको घर से सपोर्ट मिल गई,
جناب ابی طالب تھی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب تھی، چچا عباس تھی، اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی. اور مولا علی کی سپورٹ، اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی. پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہوتے. بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے، چھوٹی عمر سے بعد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال تک، بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی الاسلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ. سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا، اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کی. 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تا وقت سے کہ 14-15 سال، عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا ہے. لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ؟ آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النہر کا خطبہ ہے، یوم عرفہ کا خطبہ، کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا. تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان پر انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کیا. سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا نا. اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، ود ان فیو ایئر کتنی بڑی چینج ہے. پورے یعنی پیشن کے ساتھ، حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں، عرب کے قبائل بھی مرتد ہو پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے. اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہے بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی سپر پاور. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر. کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو. پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. دروشی میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آیا، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر. اس کے اوپر میں پیچھے گفتگو کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے. اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کیا تیری خاطر، تیرا ذکر، یعنی جو تیرا اور میرا تعلق، اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو کیا. سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان، اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے، دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت. ہر مشکل کے ساتھ آسانی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا. دیکھیں نا ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام
رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا، معافی قبول کی۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت، جانی آپ کے جو دشمن تھے، یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف۔ یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی۔ ان نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی، پھر آسانی دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، اب معاملات آسانی کی طرف جائیں۔ کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی، مشکل وقت، ریسورسز کم، خطرہ تھا، خطرے میں کہاں نیند آتی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی، ایسی نیند کا غلبہ۔ نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ تو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم المدل میرے لیے کر۔ تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا۔ اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھا ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔
تو یہ دعا آپ یاد رکھیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا. اللہ تعالیٰ بہتر نعمت بدل دے. پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو, طاعون کے مرگ کی شکل میں ہو, کوئی وبا کی شکل میں ہو, زلزلے کی شکل میں, یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوور آل انسانیت کے اوپر, یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ, اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ دکھاؤ. تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے. پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہے جو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے, لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف, اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. خدا ہماری ضرورت ہے, خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے. الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف. لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے, واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخ و پکار کر رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ کھڑے تھے. اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو عورت وہ تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی, وہ حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں آپ صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں, پورا غصہ اتارنے کے بعد, واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں, تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی, ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. کئی عورتیں وہ کہتی ہیں میرا ہی منڈا لبیا سی اللہ تینوں مارنے آتے, میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہے. اس کے بعد بیٹا کیا گیا, ایمان بھی گیا. اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد, وہ تو آپ کہتے ہیں, معاملہ الگ ہے. ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں, وہ نوحہ تو اسلام میں جانتے ہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوخ کیا, اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک قمیض پہنائی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا. اور نمبر 4 نوحہ کرنا, مصیبت و پریشانی کرنا. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا. اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام, آپ کو پتا ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کم کھڑے ہوا کریں, اور کم بھی یہ نہ سمجھیے گا بالکل کم, نصف ہوا بالکل, یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ. پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں.
آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, تو آپ کو میں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں. یہ نیچرل ہے. پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے, رات کو قیام کرتے تھے. اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے. گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے, اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت میں. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا, یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے, بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجیے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے, اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے, لوگوں کو ہدایت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا, علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا, آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جو ایک بندے کو نہیں اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں. اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے اور یہ کام پیغمبروں والا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے, اور یہ حقیقت بات ہے یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے. لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, لوگ آپ پہ تانے کریں گے, لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے, آپ کے اوپر کامنٹس بھی پاس کریں گے, گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی, ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گیا. جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں, نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے, نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی. لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ, قرآن کا راستہ اختیار کرو, شرک چھوڑ دو, برے کام چھوڑ دو, نماز پڑھا کرو, تو سب کو فکر لگ جائے گی. آپ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو, آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو, لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے, اور تو کیڑے پتے لگ گئے. فرق دیکھا آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں, اور جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام. یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی کہ جب سورۃ العصر شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آبلیگیٹری رکھا ہے. یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے, یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں. اصل شرائط اگلی 2 ہیں, وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین کرنی ہے, وتواصوا بالصبر, پھر پھینٹی لگے گی صبر کر. یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا. اس میں آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے, جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام, وہ اس حج سے بڑھ کر. تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی, اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا. لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام, اعلان حق کرنا, جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا, یہ سید الشہداء اسی کو ہم کہتے ہیں.
مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کرے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلے گا۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا، وہ سب سید الشہداء۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناصبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث، شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شبدوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔ اور جڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے، تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو وہ حدیث الگ سے ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں، بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے، اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا، وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ نبی الاسلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے۔ مسلم شریف میں اتنا ہی حصہ ہے، لیکن یہ پوری حدیث جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں 3 الفاظ ہیں۔ نبی الاسلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، دنیا کے سارے غوثوں سے بڑے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تو نہیں پتا چلا نبی الاسلام نے آمین کیوں کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے نا، وہ کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہانی کراتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو سارے غوث تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے، کسی کو نہیں پتا چلا کہ نبی اسلام آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہانی کرواتے ہیں آپ کو صرف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، یار حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تو حضرت جبرائیل نہیں نظر آئے، تو بھائی پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا غوث پاک سے شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔ اور ظاہر ہے عبد القادر جیلانی اس سے ناراض نہیں ہوں گے یہ بات سن کے، کیونکہ انہوں نے خود کہانی لکھی ہوئی ہے غنیۃ الطالبین میں، یہ کہانی ہے، فراڈ ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن غوث پاک کے خلاف تو یہ دلیل ہے نا، انہوں نے خود غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت برا نہ بناؤ، اسی سے کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا کوئی نہیں، اسی تو چاہیے کوئی نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک جیسا کوئی نہیں، میں تو شاہی کوئی نہیں۔ ہم نے تو پھر بھی تھوڑا سافٹ کر دیا، حالانکہ یہ بھی جعلی بات ہے۔ کوئی مسلمان صحابی کے گھوڑے سے کمتر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی خاک کے برابر۔ مسلمان تو جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے، یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں،
جعلی ہیں. لیکن یہ کہانیاں ہم نے ان کے گلے فٹ کر دی ہیں. گھنٹی جو انہوں نے باندھی تھی نا, ہم نے ان کے گلے میں باندھ دی ہے. لو سامو کہ اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر سنبھالو اسے. اور اس میں بھی پھر جان بوجھ کے کہیں گے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جیسے شیعہ نے گھوڑا بنایا ہوا ہے نا, سنیوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنا لیا ہوا ہے. دونوں ہی گھوڑے جعلی ہیں بھائی. وہ ذوالجناح حضرت حسین کا ہی گھوڑا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے پالے ہیں یہ ذوالجناح نہیں ہے. بہرحال یہ کہانی تھی, لیکن پھر بھی ان پہ تو فٹ ہوتی ہے نا. تو وہاں تو کسی صحابی کو نہیں پتا چلا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں دعا کروں رسول اللہ اس پر آمین کہیں, نبی علیہ السلام کی مہر لگے. اس میں پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں بارہا رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑھنا یہ ضروری ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دعا پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو, اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین, مہر لگا دی. یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. نبی علیہ السلام نے کہا آمین. اچھا یہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں, لیکن جو اینگل میں نے بتایا کہ سارے غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنے گیا دماغ؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ یہ فرق پڑا ہے. کبھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا تھا. آپ تو وہ 3 باتیں یاد کیے ہوئے تھے, ہم تو سٹارٹ میں ہی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی گل شروع کی تو وہی ہے. کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ کو جھوٹے عقائد بتائے تھے نا, تو آپ فوراً حساب لگا لیا کریں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے. تو آپ کو ہر حدیث کے بعد اینڈ رزلٹ پتہ کیا ملے گا؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں, کہانیاں کرائی ہوئی ہیں انہوں نے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے. انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے تو ان کے مقابلے پہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ بابے. اور ان بابوں میں کافر بابے بھی ہوتے تھے اور اولیاء اللہ بھی ہوتے تھے. یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے پریسٹ ہیکل سلمانی میں بیٹھے ہوئے تھے, غوث وقت ہی تھے نا, موحدین تھے نا, وقت کے غوث تھے نا. یعنی کہ امام کعبہ وہ والا ٹائٹل تھا ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے مردود ہوئے, اس وقت تک تو وہ غوث وقت تھے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کنہوں نے کی؟ غوث وقت میں. تو یہ بابے اتنی پیڑی شہن ہے کہ جب یہ ڈی ٹریک ہو, یہ پیغمبر کی بھی مخالفت کرتے ہیں. میں اور آپ شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, مخالفت کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو انہوں نے لمحہ پا لیا ہے ایک ہی شاید ساڑھے اسٹوڈنٹ کے بھی شاید کوئی نہیں نا. یعنی اپنی ہٹ دھرمی میں یہ جس اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں اس کے مقابلے پہ عام مسلمان تو ولی ہے جو ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں آیا سورہ حامیم سجدہ میں کہ قیامت والے دن جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا, آج انہیں ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاحزاب میں آیا کہ ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو اے اللہ دگنا عذاب دے, دنیا میں ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے. حقیقت بات ہے. ہم تو دنیا میں اس وقت یقین کریں ان کے لیے بدوائیں نکلتی ہیں کہ جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ تو ہمیں جہنم میں پھینکنے لگے تھے, آخرت میں تو آپ غصے کو چھوڑ دیں, کیا ہوگا؟ ادھر ہی جس کے اوپر توحید کھلتی ہے نا, جسے قرآن و سنت کا تعارف ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ انہوں نے بیڑا غرق کر, انہوں نے ساڑھے ماں پیوں کو گمراہ کیتا, انہوں نے ماں پیوں کو گمراہ کیتا. آپ ذرا امیجن کریں کتنے لوگ ہماری لائف سٹریم میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ابا جی اسی طریقے سے شرک کرتے ہوئے مر گئے, ہم کنہیں بدوائیں دیں اپنے بزرگوں کو.
ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے اللہ کی توفیق سے دعوت دے کے حق پر لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے. جن کے تو مر چکے ہیں ان سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لمحہ پاواں گے، ٹوٹے ٹوٹے کرواواں گے انہوں نے اپنے سامنے. سورۃ الاعراف میں آئے کہ جب کبھی بھی کوئی جہنم میں داخل کی جائے گی نا امت، تو وہ کہے گی کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دینا جن کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہوئے ہو نا. یہ آج جو علماء کے نام اتنے احترام سے لیتے ہیں، کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ کل کو انہوں نے بوڑھا ہونا ہے نا تو ان کے نام بھی احترام سے لیے جائیں. اسی لیے اتنی لمبی دمیں لگائیں گے، علماء کے فضائل سنائیں گے. آپ کہیں گے یار اس کو کیا اس میں سے فائدہ؟ بھائی کل کو اس کی داڑھی سفید ہونی ہے، یہ ساری دمیں اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے، کیونکہ وہ جو دموں والا ہے اس نے تو قبر میں چلے جانا ہے، دمیں اس نے باہر چھوڑ جانی ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے. تو وہ پہلے تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اگلی باری میری ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نیا آتا ہے نا اپنا لچ فرائی کر کے جاتا ہے. تصوف میں قادری سلسلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ جنیدیہ سلسلہ تھا. علی بن عثمان حجویری بھی کشف المحجوب میں جنیدیہ سلسلہ لکھتے ہیں اسے، کیونکہ وہ بھی سلسلہ جنیدیہ میں تھے. علی بن عثمان حجویری کے جو پیر صاحب تھے نا وہ 2 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے، اور عبد القادر جیلانی 4 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے. عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ذرا اس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس دوران یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا
آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے، جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے، یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جانا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے، یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر
اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے۔ فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں۔ تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں۔ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام